नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल गफ़ूर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल गफ़ूर कुलाची ऑफ़िशियल। हज़रात मुहतरम, 2 फरवरी सन 2024 जुमा के दिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने लाइव सेशन में क्वेश्चन एंड आंसर यानी लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, तो उसके अंदर जुमा के दिन अभी सेशन की इब्तिदाई में अभी सवाल नहीं लिया था इंजीनियर साहब ने। सवाल लेने से पहले ही इंजीनियर साहब ने एक तमहीदन लेक्चर दिया और वो लेक्चर क्या था, फ़िक़्ह हनफ़ी पर अपने दिल की भड़ास निकाली, खूब फ़िक़्ह हनफ़ी पर तनकीद की, फ़िक़्ह हनफ़ी को बुरा भला कहा। और मसला क्या था? मसला था खुलो का, कि जो औरत मर्द से तलाक़ का मुतालबा करती है, जिसको खुला कहते हैं, तनसीख़ निकाह कहते हैं। तो इंजीनियर साहब ने इस मसले में फ़िक़्ह हनफ़ी को खूब लताड़ा कि जी फ़िक़्ह हनफ़ी का मौक़िफ़ जो है वो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है वग़ैरह वग़ैरह। हालांकि फ़िक़्ह हनफ़ी का मौक़िफ़ हदीस के ऐन मुताबिक है। हदीस भी वो जो इंजीनियर साहब ने हवाले के लिए पेश की, लेकिन डंडी मारते हुए इसमें वो जुमला छोड़ दिया व तल्लिक़हा वाला। तो इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ अपनी बयान की हुई हदीस के ख़िलाफ़ है और अहनाफ़ का मौक़िफ़, जिसको इंजीनियर साहब ने तनक़ीद का निशाना बनाया, अहनाफ़ का मौक़िफ़ हदीस के बिल्कुल मुताबिक है, ऐन मुताबिक है। तो इंजीनियर साहब ने इस खुला के मसले में अहनाफ़ को लताड़ते हुए ये कहा कि जी फ़िक़्ह हनफ़ी में जहाँ निकाह और तलाक़ के हवाले से कुछ ब्लेंडर्स हैं, उनमें से एक ब्लेंडर ये खुला वाला भी है। फ़िक़्ह हनफ़ी में जहाँ निकाह और तलाक़ के हवाले से कुछ और ब्लेंडर्स हैं, उनमें से एक ब्लेंडर ये भी है। इसके बाद इंजीनियर साहब ने फ़िक़्ह हनफ़ी के एक और मसले को तनकीद का निशाना बनाया। वो मसला क्या है, मैं पहले वो मसला आपको बता दूं ताकि समझने में आसानी हो। उस मसले को कहते हैं फ़िक़ही इस्तिलाह में, फ़िक़ही ज़बान में मफ़क़ूदुज़ ज़ौज। आम ज़बान में यूँ समझ लीजिए कि वो औरत जिसका ख़ावंद गुम हो गया हो, जिसका ख़ावंद लापता हो, यानी घर से गया ख़ावंद उसका पता ही नहीं है, कई साल हो गए कि वो ज़िंदा है, मर गया है, कहाँ है। तो अब इस औरत के लिए हल क्या है? आया ये दूसरी जगह शादी करे, बैठी रहे, इद्दत गुजारे तो कैसी गुजारे, वफ़ात वाली इद्दत गुजारे, तलाक़ वाली इद्दत गुजारे? आखिर इस मसले का हल क्या है? इस मसले को कहते हैं मफ़क़ूदुज़ ज़ौज। अब इसके अंदर इंजीनियर साहब ने इसमें भी फ़िक़्ह हनफ़ी को लताड़ा कि जी फ़िक़्ह हनफ़ी का मौक़िफ़ जो है वो बड़ा अजीब है और इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं कि ऐसी औरत 90 साल इंतज़ार करे। अलग़र्ज़ फ़िक़्ह हनफ़ी पर तनकीद करते हुए इंजीनियर साहब फरमाने लगे कि इसी तरीक़े से एक बहुत बड़ा ब्लेंडर जिससे अब फ़िक़्ह हनफ़ी वालों ने रुजू कर लिया है, अब फ़िक़्ह हनफ़ी वालों ने रुजू कर लिया है। मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब भी उन दलेर लोगों में से हैं जिन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के फ़तवे को रिजेक्ट करते हुए इमाम मालिक के फ़तवे को एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा ब्लेंडर जिससे अब फ़िक़्ह हनफ़ी वालों ने रुजू कर लिया, मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब भी उन दलेर लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के फ़तवे को रिजेक्ट करते हुए इमाम मालिक रहमहुल्लाह के फ़तवे को एक्सेप्ट किया है। फिर आगे इंजीनियर साहब फरमाते हैं इवन अल अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र की, उसमें भी हनफ़ी उलमा इमाम मालिक के फ़तवे पर चलते हैं। इवन अल अज़हर यूनिवर्सिटी जो है मिस्र की, उसमें भी हनफ़ी उलमा इमाम मालिक के फ़तवे के मुताबिक चलते हैं। फिर कुछ देर बाद इंजीनियर साहब ने फरमाया कि लोग पिछले आलमोस्ट 1200 साल से लेके इसी फ़तवे को चल रहे हैं। जो फ़तवे पिछले आलमोस्ट 1200 साल से लेके चल रहे हैं। खैर, अब मुफ्ती तक़ी उस्मानी ने भी माना कि ये तो जुल्म के ऊपर मबनी है कि एक औरत 90 साल इंतज़ार करे। खैर, अब मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने भी माना कि नहीं, ये तो जुल्म के ऊपर मबनी है कि 90 साल इंतज़ार करे। यानी इंजीनियर साहब ये कहना चाहते हैं कि फ़िक़्ह हनफ़ी में इमाम अबू हनीफ़ा का जो कौल है, ऐसी औरत 90 साल तक इंतज़ार करेगी, उसके बाद वो इद्दत गुजारेगी वफ़ात की। और इंजीनियर साहब ये तासुर दे रहे हैं कि फ़िक़्ह हनफ़ी का ये मसला
احناف کے ہاں 1200 سال سے چلا آ رہا ہے، یعنی عورت 90 سال انتظار کرے، احناف کے ہاں یہی فتویٰ رائج ہے 1200 سال سے۔ پھر آگے انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ خیر حنفیوں کے لیے تو یہی کافی ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو پلینٹ ارتھ پہ دیوبند کے سب سے بڑے مفتی ہیں، انہوں نے امام ابو حنیفہ کے اس فتوے کو دیوار پہ دے مارا ہے۔ خیر حنفیوں کے لیے تو یہی کافی ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو پلینٹ ارتھ پہ دیوبند کے سب سے بڑے مفتی ہیں، انہوں نے تو امام حنیفہ کے اس فتوے کو دیوار پہ دے مارا ہے۔ یعنی 1200 سال سے احناف کے یہاں یہ فتویٰ چلا آ رہا تھا انجینئر صاحب کے بقول کہ ایسی عورت امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق 90 سال انتظار کرے گی، اور احناف کے ہاں امام مالک کے قول پر فتویٰ نہیں دیا جا رہا تھا 1200 سال سے، اور اب جا کر الازہر یونیورسٹی والوں نے پہل کی اور ان کو دیکھتے ہوئے تقی عثمانی صاحب نے بھی کہا ٹھیک ہے امام مالک کے قول پر ہی فتویٰ دیا جائے گا۔ چنانچہ انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان حنفی علماء کو بھی جو الازہر یونیورسٹی میں ہیں، جنہوں نے پہلے یہ جرت دکھائی، اور ان کو دیکھ کر پھر مفتی تقی عثمانی صاحب میں بھی کانفیڈنس آیا اور انہوں نے اس معاملہ میں فقہ حنفی سے بغاوت کی۔ ہم اس پہ اپریشیٹ کرتے ہیں ان حنفی علماء کو بھی جو الازہر یونیورسٹی میں ہیں، جنہوں نے پہلے یہ جرت دکھائی، اور ان کو دیکھ کر پھر مفتی تقی عثمانی صاحب میں بھی کانفیڈنس آیا اور انہوں نے اس معاملے میں فقہ حنفی سے بغاوت کی۔ انجینئر صاحب کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ احناف کے ہاں 1200 سال سے یہ فتویٰ چلا آ رہا ہے کہ ایسی عورت 90 سال انتظار کرے گی، کیونکہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ 90 سال کا ہے، قول 90 سال کا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ ایسی عورت 4 سال انتظار کرے گی۔ تو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ 90 سال انتظار کرے گی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کہ ایسی عورت 4 سال انتظار کرے گی، اس کے بعد وفات کی عدت گزار کے کسی دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے تو کر لے گی۔ اب انجینئر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ فقہ حنفی میں 1200 سال سے 90 سال والا فتویٰ چلا آ رہا تھا، اور اب جا کر پہل کس نے کی؟ الازہر یونیورسٹی والوں نے، مصر والوں نے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ظلم پر مبنی ہے، لہٰذا انہوں نے امام مالک کے قول پر فتویٰ لیا، امام مالک کے قول کو لیا اور 4 سال کا فتویٰ دیا۔ کس نے؟ الازہر یونیورسٹی والوں نے۔ پھر ان کے فتوے کو دیکھ کر مفتی تقی عثمانی صاحب میں بھی کانفیڈنس آیا، اور انہوں نے بھی وہ 90 سال والا فتویٰ ریجیکٹ کر دیا، اور امام مالک کا جو 4 سال والا فتویٰ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کو لے لیا اور کہا کہ ایسی عورت صرف 4 سال انتظار کرے گی، کیونکہ یہ امام مالک کے فتوے پر یہ فیصلہ ہے، اور امام مالک کے فتوے کو احناف نے ایکسیپٹ کر لیا۔ یعنی انجینئر صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 1200 سال بعد آج کل، یہ 2 فروری 2024 کا لیکچر ہے، تو آج کل یعنی 2024 میں یا 2023 کے آخر میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو لے کر۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ احناف کے ہاں کب سے چل رہا ہے۔ آیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کو سٹارٹ کیا ہے، الازہر یونیورسٹی والوں نے سٹارٹ کی ہے، یا خود 1200 سال سے، صدیوں سے احناف کے ہاں یہی فتویٰ ہی رائج ہے کہ ایسی عورت 4 سال انتظار کرے گی؟ میں اس کا انکار نہیں کر رہا کہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ 90 سال کا نہیں ہے، امام صاحب کا قول 90 سال کا ہی ہے، لیکن فتویٰ امام صاحب کے قول پر شروع سے ہی نہیں ہے۔ جی انجینئر صاحب، آپ تو یہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید یہ فتویٰ آج کل الازہر یونیورسٹی والوں نے دیا اور ان کو دیکھ کر تقی عثمانی صاحب نے ان کو فالو کیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ آپ کی جہالت ہے، آپ کا فقہ حنفی سے عناد ہے، اور آپ کی فقہ حنفی سے دشمنی ہے، ورنہ احناف کے یہاں امام مالک کے فتوے پر ہی فتویٰ دیا جا رہا ہے شروع سے۔ آئیے میں آپ کو اس کا ثبوت دکھاتا ہوں۔ یہ ہے ہدایہ، فقہ حنفی کی سب سے مشہور و معروف، سب سے معتبر کتاب، سب سے بڑی کتاب ہدایہ جو مشہور ہے۔ اس کی دوسری جلد میں ایک چیپٹر ہے اور اس کا عنوان ہے کتاب المفقود۔
یعنی مفقود کہتے ہیں گمشدہ کو، لاپتہ کو، یعنی وہ عورت جس کا خاوند مفقود ہو، گمشدہ ہو، لاپتہ ہو، اس میں اس عورت کے لیے حل کیا ہے؟ تو جو ہدایہ لکھی ہے برہان الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر المرغینانی، اور ان کی تاریخ وفات ہے 593 ہجری۔ انجینئر صاحب ذرا غور سے سنیے، آپ بھی سنیے اور آپ کے اسٹوڈنٹس بھی سنیں کہ صاحب ہدایہ کی وفات کب ہے؟ 593 ہجری۔ اور انہوں نے ہدایہ کے اس باب کا کتاب المفقود کا جو سٹارٹ لیا ہے، جو پہلا جملہ بولا ہے کہ ایسی عورت کیا کرے گی، تو انہوں نے بات ہی امام مالک کے قول سے شروع کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے وقال مالک اذا مضى 4 سنین، کہ امام مالک نے فرمایا کہ جب 4 سال گزر جائیں تو وہ عورت دوسری عدت، وفات کی عدت گزار کے دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے۔ تو ہدایہ والے کے نزدیک اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ رائج ہوتا اور اولا ہوتا تو صاحب ہدایہ، حالانکہ وہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، حنفی ہیں، لیکن ان کے نزدیک بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ راجح ہے، اس لیے صاحب ہدایہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو مقدم کیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو پہلے لیا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو پہلے لکھا، اور پھر بعد میں جا کر اخیر میں ایک چھوٹی سی سطر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نقل کیا۔ تو محترم انجینئر صاحب، احناف کا یہ فتویٰ کہ یہ فتویٰ امام مالک کے قول پر ہے، 4 سال کا ہے، یہ آج کا نہیں ہے، یہ 6 صدی ہجری کا ہے۔ انجینئر صاحب آپ تو فرما رہے ہیں کہ الازہر یونیورسٹی والوں نے جو ہے اس میں پہل کی، اور پھر مفتی تقی عثمانی صاحب میں کانفیڈنس آیا اور انہوں نے بھی الازہر یونیورسٹی والوں کے فالو کرتے ہوئے جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر فتویٰ دے دیا۔ یہ آپ گمراہ نہ کریں، یہ فتویٰ ہدایہ کے لکھنے والے نے ہدایہ جس زمانے میں لکھی اس زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں تو تھوڑا اجمال ہے، پوری تفصیل نہیں ہے، لیکن پھر ہدایہ کی جو شرح ہے، اور ہدایہ کی سب سے مشہور و معروف شرح اور سب سے معتبر شرح وہ ہے فتح القدیر، علامہ ابن حمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اور وہ سن 861 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ کب وفات ہے؟ 861 ہجری، اب چل رہا ہے 1445 ہجری، تو آج سے صدیوں پہلے فتح القدیر میں امام ابن حمام حنفی نے بھی امام مالک کے قول ہی کو لیا، اور جب یہ کتاب المفقود کی وہ شرح کرنے لگے تو ابن حمام حنفی نے صراحت کے ساتھ لکھا کہ فتویٰ امام مالک کے قول پر ہے، امام ابو حنیفہ کے قول پر نہیں ہے۔ انجینئر صاحب مہربانی فرمائیں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ فتویٰ نہیں دیا، نہ ہی الازہر یونیورسٹی والوں نے یہ فتوے میں پہل کی۔ یہ فتویٰ فتح القدیر کے اندر ابن حمام حنفی نے، جن کی وفات 861 ہجری میں ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھ دیا ہے کہ فتویٰ امام مالک کے قول پر ہے۔ تو انجینئر صاحب یہ بات آپ نہ کریں۔ پھر آگے چلیں، عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ سن 1304 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ کب وفات ہے؟ 1304 ہجری میں، آج سے کوئی 150 سال پہلے۔ انہوں نے تو پھر اچھی طرح صراحت کی ہے، اور حاشیہ جو ان کا لکھا ہوا ہدایہ پر، اس کے اندر انہوں نے تفصیل دے دی ہے کہ ہدایہ کے بعد کون کون سے حنفی علماء متقدمین ہیں، جیسے انہوں نے ابن حمام کا ذکر کیا حنفی کا، اسی طرح اور دوسرے علماء کا ذکر کیا کہ ان کے ہاں بھی 4 سال کا فتویٰ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو فالو کیا جا رہا ہے جب سے فقہ حنفی وجود میں آیا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک فتویٰ امام مالک کے قول پر ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر نہیں ہے۔ تو یہ امام مالک کے قول کا فتویٰ، یہ الازہر یونیورسٹی والوں نے اس میں پہل نہیں کی، تقی عثمانی صاحب نے اس میں پہل نہیں کی، یہ فتویٰ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ انجینئر صاحب آپ فقہ حنفی سے بے شک بغض رکھیں، فقہ حنفی سے بے شک دشمنی رکھیں، فقہ حنفی پر بے شک تنقید کریں، آپ کو اجازت ہے، لیکن جھوٹ مت بولیں، جھوٹ مت بولیں، جھوٹ مت پھیلائیں۔ یہ نہ کہیں کہ جی امام مالک کے قول پر فتویٰ جو ہے الازہر یونیورسٹی والوں نے آج کل دیا، اور ان کو دیکھ کر
مفتی تقی عثمانی صاحب کو کانفیڈنس آیا اور پھر انہوں نے جی فقہ حنفی سے بغاوت کر لی۔ ہم اس پہ اپریشیٹ کرتے ہیں ان حنفی علماء کو بھی جو الازہر یونیورسٹی میں ہیں، جنہوں نے پہلے یہ جرأت دکھائی، اور ان کو دیکھ کر پھر مفتی تقی عثمانی صاحب میں بھی کانفیڈنس آیا اور انہوں نے اس معاملے میں فقہ حنفی سے بغاوت کی۔ اللہ کے بندے، یہ فقہ حنفی سے بغاوت نہیں ہے، یہ فتویٰ صدیوں پرانا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، آپ کے اسٹوڈنٹس کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، اور سچ کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سچ ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔